ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवास प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 20 मार्च 2022 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून, मादा, सुनहरी मतन, इमसाल। रास्त रहो मस्कीन, कज रहो दौलतमंद से बेहतर है। जवाबी मुतालिया। ज़बूर। खुदावंद की हम्द करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल ज़मीन पर जोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। मालो दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अब तक कायम है। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। वो रहीम व करीम और सादिक है, रहमदिल और कर्ज देने वाला आदमी सादतमंद है। वो अपना कारोबार रास्ती से करेगा। उसने बांटा और मोहताजों को दिया। उसकी सदाकत हमेशा कायम रहेगी। उसका सींग इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा। दरसीवाज बाइबल में से तमैथियस। इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हों और ना पायदार दौलत पर नहीं, बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीज़ें अफराद से देता है। और नेकी करें और अच्छे कामों में दौलतमंद बने और सखावत पर तैयार और अमदाद पर मुस्तैद हों, और आइंदा के लिए अपने वास्ते एक अच्छी बुनियाद कायम कर रखें ताकि हकीकी ज़िंदगी पर कब्ज़ा करें। यशुआ। और खुदावंद ने यशुआ से कहा, इसराइलियों ने गुनाह किया और उन्होंने उस अहद को जिसका मैंने उनको हुक्म दिया तोड़ा है। उन्होंने मखसूस की चीज़ों में से कुछ ले भी लिया और चोरी भी की और रियाकारी भी की और अपने असबाब में उसे मिला भी लिया है। उठ, लोगों को पाक कर और कह कि तुम अपने आप को कल के लिए पाक करो, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि ए इसराइलियों, तुम्हारे दरमियान मखसूस की हुई चीज़ मौजूद है। तुम अपने दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सकते जब तक तुम इस मखसूस की हुई चीज़ को अपने दरमियान से दूर ना करो। तब यशुआ ने अकन से कहा, ऐ मेरे फर्जंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद इसराइल के खुदा की तमजीद कर और उसके आगे इकरार कर। अब तू मुझे बता दे कि तूने क्या किया है और मुझसे मत छुपा। और अकन ने यशुआ को जवाब दिया, फिल हकीकत मैंने खुदावंद इसराइल के खुदा का गुनाह किया है और ये मुझसे सरजद हुआ है कि जब मैंने लूट के माल में बाबल की एक नफीस चादर और 200 मस्काल चांदी और 50 मस्काल सोने की एक ईंट देखी, तो मैंने ललचाकर उनको ले लिया। और देखो, वो मेरे डेरे पर जमीन में छुपाई हुई हैं और चांदी उनके नीचे है। बस यशुआ ने कासद भेजे, वो उस डेरे को दौड़े गए और क्या देखा कि वो उसके डेरे पर छुपाई हुई हैं और चांदी उनके नीचे है। और यशुआ ने कहा कि तूने हमको क्यों दुख दिया? खुदावंद आज के दिन तुझे दुख देगा। तब सब इसराइलियों ने उसे संसार किया और उन्होंने उसको आग में जलाया और उसको पत्थरों से मारा, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का एक ढेर लगा दिया जो आज तक है। तवारीख। सुलेमान बिन दाऊद अपनी ममलकत में मुस्तहकम हुआ और खुदावंद उसका खुदा उसके साथ रहा और उसे नहायत सरफराज किया। और सुलेमान वहाँ पीतल के मज़बा के पास जो खुदावंद के आगे खैमा इज्तिमा में था गया और उस पर 1000 सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाईं। उसी रात खुदा सुलेमान को दिखाई दिया और उसने कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूं? सुलेमान ने खुदा से कहा, तूने मेरे बाप दाऊद पर बड़ी मेहरबानी की और मुझे उसकी जगह बादशाह बनाया। अब ए खुदावंद खुदा, जो वादा तूने मेरे बाप दाऊद से किया वो बरकरार रहे, क्योंकि तूने मुझे एक ऐसी कौम का बादशाह बनाया है जो कसरत में ज़मीन की खाक के ज़र्रों की मानद है। सो मुझे हिकमत व मार्फत अनायत कर
تاکہ میں ان لوگوں کے آگے اندر باہر آیا جایا کروں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ تب خداوند نے سلیمان سے کہا، چونکہ تیرے دل میں یہ بات تھی اور تو نے نہ دولت، نہ مال، نہ عزت، نہ اپنے دشمنوں کی موت مانگی اور نہ عمر کی درازی طلب کی، بلکہ اپنے لیے حکمت و معرفت کی درخواست کی، تاکہ میرے لوگوں کا جن پر میں نے تجھے بادشاہ بنایا ہے انصاف کرے، سو حکمت و معرفت تجھے عطا ہوئی، اور میں تجھے اس قدر دولت اور مال اور عزت بخشوں گا کہ نہ تو ان بادشاہوں میں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے کسی کو نصیب ہوئی، اور نہ کسی کو تیرے بعد نصیب ہوگی۔ لوقا۔ کسی سردار نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو حکموں کو تو جانتا ہے، زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اور اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر۔ اس نے کہا، میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر اس سے کہا، ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں میں بانٹ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ یہ سن کر وہ بڑا غمگین ہوا، کیونکہ بہت دولت مند تھا۔ یسوع نے اس کو دیکھ کر کہا کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے، کیونکہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ سننے والوں نے کہا، تو پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ اس نے کہا، جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ پطرس نے اس سے کہا، دیکھ، ہم تو اپنا گھر بار چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بیوی یا بھائیوں یا ماں باپ یا بچوں کو خدا کی بادشاہی کی خاطر چھوڑ دیا ہو، اور اس زمانہ میں کئی گنا زیادہ نہ پائے، اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی۔ یوحنا۔ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہشیں دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ سوال، ہستی کا سائنسی بیان کیا ہے؟ جواب، مادے میں کوئی زندگی، سچائی، ذہانت اور نہ ہی مواد پایا جاتا ہے۔ کیونکہ خدا حاکم کل ہے، اس لیے سب کچھ لامتناہی عقل اور اس کا لامتناہی اظہار ہے۔ روح لافانی سچائی ہے، مادہ فانی غلطی ہے۔ روح ابدی اور حقیقی ہے، مادہ غیر حقیقی اور عارضی ہے۔ روح خدا ہے اور انسان اس کی صورت اور شبیہ، اس لیے انسان مادی نہیں بلکہ وہ روحانی ہے۔ جو کچھ بھی مادی ہے وہ فانی ہے۔ 5 جسمانی حواس کے لیے انسان بطور مادہ اور عقل ایک ساتھ سامنے آتا ہے، مگر کرسچن سائنس یہ پیش کرتی ہے کہ انسان خدا کا خیال ہے، اور واضح کرتی ہے کہ جسمانی حواس فانی اور جھوٹے بھرم ہیں۔ الہی سائنس اسے ناممکن پیش کرتی ہے کہ مادی بدن کو مادے کی بلند سطح کے ساتھ باہم ہونے کے وسیلہ، جس کا الٹا نام عقل لیا جاتا ہے، انسان ہونا چاہیے، یعنی اصلی اور کامل انسان، ہستی کا لافانی خیال، لازوال اور ابدی انسان۔ روح اور مادہ نہ تو ایک ساتھ وجود رکھ سکتے ہیں اور نہ تعاون کر سکتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو اس طرح سے خلق نہیں کر سکتا جیسے سچائی غلطی کو کر سکتی ہے یا اس کے برعکس ہو سکتا ہے۔ اس عقیدے کے غائب ہونے کے تناسب میں کہ زندگی اور ذہانت مادے میں ہے یا مادے سے ہیں، لافانی حقائق دکھائی دیتے ہیں، اور ان کا واحد خیال یا ذہانت خدا ہے۔ روح تک صرف زندگی اور سچائی اور محبت کے فہم اور اظہار کے وسیلہ پہنچا جاتا ہے۔
ایک منطقی اور سائنسی نتیجے پر محض اس علم کے ساتھ پہنچا جاتا ہے کہ ہستی کی دو بنیادیں مادہ اور عقل نہیں بلکہ صرف واحد عقل ہے۔ جیسا کہ خدا اصل ہے اور انسان الہی صورت اور شبیہ ہے، تو انسان کو صرف اچھائی کے اصل، روح کے اصل، نہ کہ مادے کی خواہش رکھنی چاہیے، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ عقیدہ روحانی نہیں ہے کہ انسان کے پاس کوئی دوسرا مواد یا عقل ہے، اور یہ پہلے حکم کو توڑتا ہے کہ تو ایک خدا، ایک عقل کو ماننا۔ فریب نظری، گناہ، بیماری اور موت مادی فہم کی جھوٹی گواہی سے جنم لیتے ہیں، جو لامحدود روح کے مرکزی فاصلے سے باہر ایک فرضی نظریے سے عقل اور اصل کی پلٹی ہوئی تصویر پیش کرتی ہے، جس میں ہر چیز اوپر سے نیچے الٹ ہوئی ہوتی ہے۔ مادی حواس کی گواہی نہ تو مطلق ہے اور نہ الہی ہے، اسی لیے میں خود کو غیر محفوظ طریقے سے یسوع کی، اس کے شاگردوں کی، انبیاء کی تعلیمات اور عقل کی سائنس کی گواہی پر قائم کرتا ہوں۔ یہاں دیگر بنیادیں بالکل نہیں ہیں۔ باقی تمام تر نظام، وہ نظام جو مکمل طور پر یا جزوی طور پر مادی حواس سے حاصل شدہ علم پر بنیاد رکھتے ہیں، ایسے سرکنڈے ہیں جو ہوا سے لڑکھڑاتے ہیں، نہ کہ چٹان پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ ساری فطرت انسان کے ساتھ خدا کی محبت کی تعلیم دیتی ہے، لیکن انسان خدا سے بڑھ کر اسے پیار نہیں کر سکتا، اور روحانیت کی بجائے مادیت سے پیار کرتے اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے احساس کو روحانی چیزوں پر مرتب نہیں کر سکتا۔ ہمیں مادی نظاموں کی بنیاد کو ترک کرنا چاہیے، تاہم یہ منحصر ہے اگر ہم مسیح کو ہمارے واحد نجات دہندہ کے طور پر حاصل کرتے ہیں۔ بٹوا، مادے یعنی غلطی میں اپنا خزانہ جمع کریں۔ ایوب نے کہا، میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے۔ بشر ایوب کے خیالات کو پھیلائیں گے جب مادے کی فرضی تکلیف اور خوشی سبقت رکھنا ترک کرتی ہے، پھر وہ زندگی اور خوشی، دکھ اور شادمانی کے جھوٹے اندازے لگائیں گے، اور وہ بے غرضی، صبر سے کام کرنے اور اس سب کو فتح کرتے ہوئے جو خدا کی مانند نہیں ہے، محبت کی نعمت حاصل کریں گے۔ ایک اونچے نقطۂ نظر سے آغاز کرتے ہوئے ایک شخص خود ساختہ بڑھتا ہے، جیسا کہ روشنی خود بغیر کسی کوشش کے روشنی کو خارج کرتی ہے، کیونکہ جہاں تیرا خزانہ ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ یہ مادی وجودیت کے بھیانک نقلی نتائج کے مقابلے میں خیالات کی روحانیت اور روزمرہ کی مسیحت پسندی ہے۔ یہ نچلے رجحانات اور ناپاکی اور شہوت پرستی کی زمینی کشش کے مقابلے میں پاکیزگی اور صداقت ہے، جو حقیقتاً کرسچن سائنس کی الہی ابتدا اور کام کی تصدیق کرتی ہے۔ مادے کی فرضی زندگی پر عقیدے کے تیز ترین تجربات، اس کے علاوہ ہماری مایوسیاں اور نہ ختم ہونے والی پریشانیاں ہمیں الہی محبت کی باہوں میں تھکے ہوئے بچوں کی مانند پہنچاتے ہیں۔ پھر ہم الہی سائنس میں زندگی کو سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ رہائی کے اس عمل کے بغیر کیا تو تلاش سے خدا کو پا سکتا ہے؟ کسی شخص کا خود کو غلطی سے بچانے کی نسبت سچائی کی خواہش رکھنا زیادہ آسان ہے۔ بشر کرسچن سائنس کے فہم کی تلاش کر سکتے ہیں، مگر وہ کرسچن سائنس میں سے ہستی کے حقائق کو جدوجہد کے بغیر چننے کے قابل نہیں ہوں گے۔ یہ اختلافات ہر قسم کی غلطی کو ترک کرنے اور اچھائی کے علاوہ کوئی دوسرا شعور نہ رکھنے کی کوشش کرنے پر مشتمل ہے۔ انسانی ہمدردیوں میں اچھائی کو بدی پر اور جانور پر روحانی کو غلبہ پانا چاہیے، وگرنہ خوشی کبھی فتح مند نہیں ہوگی۔ اس آسمانی حالت کا حصول ہماری نسل کو ترقی دے گا، جرم کو تلف کرے گا اور امنگ کو بلند مقاصد عنایت کرے گا۔ گناہ کی ہر وادی سر بلند کی جانی چاہیے اور خود غرضی کا ہر پہاڑ نیچا کرنا چاہیے، تاکہ سائنس میں ہمارے خدا کی راہ ہموار کی جا سکے۔ روح کے امیر اعلیٰ بھائی چارے میں ایک ہی اصول یا باپ رکھتے ہوئے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور مبارک ہے وہ شخص جو دوسرے کی بھلائی میں اپنی بھلائی دیکھتے ہوئے اپنے بھائی کی ضروریت دیکھتا اور پوری کرتا ہے۔ انسان اسی جانب رواں رہتا ہے جہاں اس کی نظر ہوتی ہو،
اور جہاں اس کا خزانہ ہو وہیں اس کا دل بھی لگا رہتا ہے۔ اگر ہماری امیدیں اور احساس روحانی ہیں تو وہ اوپر سے آتے ہیں، نیچے سے نہیں، اور وہ ماضی کی طرح روح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ سچائی تفصیل میں ہم سب کو مجبور کرے گی کہ ہم فہم کی خوشیوں اور دکھوں کا روح کی خوشیوں کے ساتھ تبادلہ کریں۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔